أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. पारा 9 सूरतुल आराफ दूसरा रुब आयत 138 से 163 की आज हम इंशाअल्लाह दोहराई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रुब के तमाम अहम नुकात और तमाम अहम वाक़यात को अलग कंटेंट्स की सूरत में डिवाइड कर दिया गया, जिनको हम इंशाअल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बनी इसराइल का मिस्र से निकलना और इलाह का मुतालबा करना। ये उस वाक़े की कंटिन्यूएशन है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकले और उन्होंने दरिया पार किया, और दरिया पार कर लेने के बाद भी अल्लाह ताला ने हर कदम पर बनी इसराइल की मदद और रहनुमाई की, लेकिन वो एक ऐसी कौम थी जो कि हर कदम पर नाशुक्री रही। हम इसका मुतालिया इन आयात में करते हैं 138 से 141। आयत 138, वजावजना, और हमने पार उतारा, बिबनी इसराइल, बनी इसराइल को, अल-बहरा, समंदर से, फअतौ, तो वो सब आए, अला कौमिन, एक ऐसी कौम पर, याकूफूना, जो सब जमे बैठे थे, अला अस्नामिन लहुम, अपने कुछ बुतों पर, क़ालू, उन सब ने कहा, या मूसा जअल लना, ए मूसा तू बना दे हमारे लिए, इलाहन, एक इलाह, एक माबूद, कमा लहुम आलिहा, जैसा कि एक इलाह है इन सब के लिए। औला, कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नकुम, बेशक तुम, कौमुन, कौम हो, तजहलून, जाहिल। इस आयत से हम मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। वजावजना, इसका उर्दू से हम लिंक नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको विजुअल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और पार करवा दिया हमने समंदर, अल-बहरा, समंदर, याकुफून अला अस्नामिन, कि वो सब जमे बैठे थे बुतों पर। जमे बैठे रहने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने आप, दरअसल इत्तिकाफ के लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी से वाबस्ता कर लेना। वो सब बुतों की पूजा करने में और उनको अपना इलाह मानकर उन सब की इबादत में मशगूल थे। तो यहाँ पर उस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है कि जब बनी इसराइल दरिया पार कर कर आगे आए तो उन्हें एक ऐसी कौम से गुजरना पड़ा जो कि बुत परस्त थे। जब उन्होंने उनको बुतों की पूजा करते हुए देखा तो उनका जी ललचाया, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक मसनूई खुदा का मुतालबा कर दिया कि हमें भी एक बुत बनाकर दो जिसको हम सामने रखकर उसकी इबादत करें। उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने जो रद्द-ए-अमल जो जवाब दिए उनको हम आगे आयत में डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस आयत को समझते हैं। इस आयत में बनी इसराइल की बात की जा रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क्या पार करवाया? अब हम इसको यहाँ से देखते हैं। आप देखें आयत का फर्स्ट पार्ट, वजावजना बिबनी इसराइल अल-बहरा, करेक्ट ऑप्शन इज समंदर। सेकंड क्वेश्चन, बनी इसराइल का गुजर किस कौम पर से हुआ? बनी इसराइल का गुजर हुआ अला कौमिन याकुफूना अला अस्नामिन लहुम, जो कि सब जमे बैठे थे बुतों पर, वो थे बुत परस्त कौम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसका मुतालबा किया? इजअल लना इलाहन, बना दे हमारे लिए एक माबूद, इलाह का मुतालबा किया। बनी इसराइल के मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल जो इस आयत में बयान किया गया वो है, इन्नकुम कौमुन तजहलून, के बेशक तुम सब जाहिल कौम हो। अगली आयत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रद्द अमल का ही जिक्र है, उसको हम देखते हैं। आयत नंबर 139 से 141। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हाउलाई, बेशक ये लोग हैं कि मुतबर्रुन, तबाह किया जाने वाला है, तबर्रा यतबर्रु ततबीरुन, तबाह किया जाना, माहुम, जो कि वो हैं, फीही, इसमें, यानी ये जो बुत परस्ती कर रहे हैं ये तबाह किया जाने वाला है। क्यों तबाह किया जाने वाला है? वबातिलुन, वो बातिल है, मा कानू यामलून, जो ये सब कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ये जो बुत परस्ती कर रहे हैं ये एक बातिल काम है और ये तबाह किया जाने वाला है, फिर भी तुम लोग इसी की ख्वाहिश कर रहे हो। उसके बाद क़ाल अग़ैरल्लाहि, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि क्या अल्लाह के सिवा, अबग़ीकुम,
میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی الہ وہوا حالانکہ وہی ہے جس نے فضلکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر. متبرن تباہ کیا جانا، ابغیکم تلاش کرنا، ٹو سرچ ٹو فائنڈ. کوشچنز دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل جو کہ پچھلی آیت سے ہمارا کوشچن تھا اسی کی کنٹینویشن ہے. سب سے پہلا تم سب جاہل قوم ہو. دوسرا رد عمل متبرم ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ باطل ہے اور ان کا مقدر تباہی ہے اور تم سب تباہی کو پسند کر رہے ہو اور تم اسی کی خواہش ظاہر کر رہے ہو. تیسرا رد عمل اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسانات کیے اس کو چھوڑ کر تم کسی اور الہ کی تلاش میں ہو. اب ایک اور اس آیت سے کوشچن ہمارے لیے بنتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جاہل کیوں قرار دیا؟ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاہل کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی دو ریزنز انہی آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ باطل کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تو جہالت ہی ہوئی. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات اور انعامات اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اس کے برے عذاب سے ان کو بچایا، اس سب کو بھلا کر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اس آیت کے لاسٹ پارٹ سے ہم ایک کوشچن دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل پر کیے گئے کون سے احسانات کا ذکر ہے؟ تو بنی اسرائیل پر کیے گئے جن احسانات کا ذکر ہے اس میں سے اس آیت میں آیا ہے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے فضیلت دی ہے تمہیں تمام جہانوں پر. نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کس احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ آجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب، یقتلون وہ سب قتل کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی فرعون کے اس برے عذاب کو سہنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں فرعون کے اس عذاب سے نجات دلائی. اب وہ جو دو احسانات وہ ذکر کیے گئے ان آیت میں، وہ سب سے پہلا ہے کہ تمہیں فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر، اور دوسرا کہ تمہیں فرعون سے نجات دی. نیکسٹ کانٹینٹ پہ آتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا. آیت نمبر 142 سے 147. سب سے پہلے آیت نمبر 142. وَوَاعَدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے پورا کیا اسے اردو کے لفظ تمام سے، بِعَشْرٍ 10 مزید راتوں سے. عشرہ رمضان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، 10 دنوں کو کہا جاتا ہے. فتم تو پوری ہو گئی میقات مقرر مدت ربی ہی اس کے رب کی 40 لیلہ 40 راتیں. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی تو میرا جانشین رہنا، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی. میقات اس میں مشکل لفظ، اس کا مطلب مقرر مدت، اور اخلفنی جانشینی کرنا کسی کی، جس طرح لیڈر اور اس کا فالوور اس کے پیچھے آنا. کوشچنز دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی مدت کے لیے کوہ طور پر گئے. اب ہم کوشچنز کے آنسرز دیتے ہیں آیات کے تھرو. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلتاً 30 راتوں کا وعدہ لیا گیا، لیکن 10 مزید راتوں کا اضافہ کر دیا گیا، تو جو مدت پوری کی گئی وہ تھی 40 راتیں. سو کریکٹ آپشن از 40 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین کس سے مقرر کیا؟ آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تو میرا جانشین رہنا، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانشین کو کیا ہدایات دیں؟ نیکسٹ پارٹ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا.
انہیں ہر قسم کے فساد سے بچانا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایات دی. نیکسٹ آیت نمبر 143 سے 144. ولما اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہماری مقررہ مدت پر وکلمہ اور بات کی اس سے ربہ اس کے رب نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے خاص مقام پر اور بلکہ خاص مقررہ مدت سے پہلے ہی چلے گئے تھے. اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رضا الہی کی حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. اب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہوئی، یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، جس کا ذکر انہوں نے آگے کیا. اب ساری سلائڈز میں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے تو اس کو گرین کلر سے شو کیا گیا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو یہ پیچ کلر سے ڈینوٹ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار ایسے کیا، قولا کہنے لگے، ربی اے میرے رب، ارینی انظر الیک مجھے دکھا کہ میں دیکھوں تیری طرف. اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ترونی ہرگز نہیں تو دیکھ سکے گا مجھے، ولکن انظر اور لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، الی الجبل فإن استقر پس اگر وہ ٹھہرا رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی تو عنقریب تو بھی دیکھ سکے گا مجھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کہا کہ وہ پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالیں گے، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. آیت کے اتنے پارٹ سے ہم کوشچنز دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کس شوق کا اظہار کیا؟ وہ آپ یہ آیت کے اس پارٹ کے ساتھ ہی کوشچن ہے، آپ یہاں سے آنسر دیکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے اس شوق کا اظہار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف دیکھنے کا حکم دیا؟ الی الجبل پہاڑ کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا. نیکسٹ پارٹ پہ آتے ہیں آیت کے. فلما پھر جب، تجلا جلوہ ڈالا، تجلا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، روشن کرنا، تجلی ڈالنا. ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ تو کر دیا اسے، دکن دکا، جعلہ دکا تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام صاعقا بے ہوش ہو کر. اس میں مشکل لفظ دیکھ لیں، دکا یا دکو دکن مصدر ہے، ریزہ ریزہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر جب تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بھی اس کو سہ نہ سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کا ذکر اس پارٹ میں کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تجلی کے اس مشاہدے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد فلما افاق پھر جب ہوش آیا، کسے ہوش آیا؟ گرین کلر سے ڈینوٹ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. قولا تو کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، سبحانک پاک ہے تو، تبتو میں نے توبہ کی، الیکا تیری طرف، وانا اور میں، اول المؤمنین سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ اس دنیا میں واقعی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کسی کی بھی طاقت اور سکت نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ہی سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی اصطفیتک بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اپنے پیغامات دینے کے لیے ہی بلایا تھا، وہ بھی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، اس وجہ سے ان کو سب پر برتری بھی حاصل تھی. فخذ پس تو پکڑ لے،
मजबूती से पकड़ना, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, मा आतैतुका, जो मैंने दिया है तुझे, क्या दिया है, तौरात, वकुम मिनश शाकिरीन, और तू हो जा शुक्र करने वालों में से, यानी मैंने अपने कलाम से जो तुमको सब लोगों पर बरतरी बख्शी है और तालीमात अता फरमाई है, उनको मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ने से मुराद ये है कि हर सिचुएशन में, मुश्किल में, परेशानी में उन तालीमात पर ही अमल पैरा रहो और मेरे शुक्रगुजार बनकर रहो। क्वेश्चंस देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने होश में आने के बाद किस बात का एतराफ़ किया? वो हमने अभी डिस्कस किया कि पाक है तो मैंने तौबा की, जो उन्होंने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके लिए वो कह रहे हैं, और मैं सबसे पहले बिन देखे ईमान लाने वालों में से। नेक्स्ट आयत नंबर 145, वकतबना, और हमने लिख दी, लहू, उसके लिए, फिल अलवाही, तख्तियों में, मिया कुल्ली शैइन, हर चीज से, मौइज़ा, नसीहत, व तफसीलन, और तफसील, लिकुल्ली शैइन, हर चीज के लिए, फखुज़हा, तो पकड़ ले उनको, बिक़ुव्वतिन वअमुर, मजबूती के साथ, और हुक्म दे, किसे हुक्म दे, कौमका, अपनी कौम को, याखुज़ू, वो सब पकड़े रखें, बिअहसनिहा, इनकी अच्छी बातों को, सउरीकुम, अनकरीब, सउरीकुम, अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें, दारुल फासिकीन, घर सब नाफरमानों का। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किस शक्ल में दी गई? आयत का फर्स्ट पार्ट देखें, फिल अलवाही, तख्तियों की शक्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के साथ क्या हदायत दी? अब तौरात जिसमें हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया गया, जो अहकामात और जिन चीजों से मना किया गया था उनकी सब तफसीलात जिसमें मौजूद थी, वो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की, और साथ हुक्म दिया कि इसको मजबूती से पकड़ लो, और साथ ही अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो इसको पकड़ रखें, मतलब इस पर अमल पैरा रहे। आयत के लास्ट पार्ट में अल्लाह ताला ने किसके घर दिखाने की बात की है? अल्लाह ताला ने सउरीकुम दार अल फासिकीन, घर नाफरमानों का। अब इससे मुराद ये हो सकता है कि घर से मुराद उनका अंजाम हो सकता है कि फासिकों के मुल्क पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हुक्मरानी दूंगा और तुम इस पर अमल पैरा रहकर ही फतह और कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बन सकेगी। और दूसरा ये हो सकता है कि अभी जिन इलाकों से तुमने गुजरना है वहां पर काफिर और फासिक बहुत ज्यादा है, तो ये जो तौरात की तालीमात है ये तुम्हें वहां पर भी उन सब पर फतह याब रखें। नेक्स्ट आयत नंबर 146 में हम देखते हैं, अब ये पीच कलर से शो किया जा रहा है, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। सअस्रिफु, अनकरीब मैं फेर दूंगा, अन आयातियल्लज़ीना, अपनी आयतों से उन लोगों को जो यतकब्बरूना, वो सब तकब्बुर करते हैं, फिल अर्ज़ी, जमीन में, बिगैरिल हक, नाहक तरीके से। जो लोग नाहक तरीके से तकब्बुर करते हैं उनको मैं अपनी आयतों से फेर दूंगा। आयतों में तकब्बुर करने से मुराद है कि उन पर अमल ना करना, अल्लाह की आयात और अहकामात के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझना और अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपनी आयात से ही फेर दूंगा। जो लोग तकब्बुर करते हैं उनको अल्लाह ताला अहकामात और आयात पर गौर फिक्र करने की ही तौफीक नहीं देंगे। आगे देखते हैं, व इन यरऊ, और अगर वो सब देख लें, कुल्ला आयतिन, हर निशानी, ला युमिनु बिहा, तो ना वो सब ईमान लाएंगे उस पर। व इन यरऊ, और अगर वो सब देख लें, सबील रुश्दी, रास्ता भलाई का, भलाई का रास्ता आप पिक्चर से देख सकते हैं, स्ट्रेट पाथ दैट विल लीड स्ट्रेट टू जन्ना, जो कि हमें, जिस पर हम अमल पैरा रहे, अल्लाह ताला के अहकामात पर, कुरान को मजबूती से पकड़े रखें, सुन्नत पर अमल पैरा रहे, तो हमें वो स्ट्रेट जन्नत की तरफ ले जाएगा। जबकि यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो उन लोगों का है कि जब उन्हें भलाई का स्ट्रेट रास्ता नजर आता है, ला यत्तखिज़ूहु सबीला, तो नहीं वो सब पकड़ते उसे अपने लिए रास्ता, वो उसे मुंतखिब नहीं करते। व इन यरौ सबीलल गय्यी, और अगर वो सब देख ले रास्ता गुमराही का, अब गुमराही का रास्ता आप देख लें कि साइड पे कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं और हमें स्ट्रेट रास्ते पर चलने
نہیں دیتی. تو جب ان لوگوں کو گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے یتخذوہ سبیلا تو یہ لوگ بنا لیتے ہیں اس کو اپنا راستہ, اسے منتخب کر لیتے ہیں. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو, وکانوا اور وہ سب تھے عنہا ان سے غافلین غافل. کوسچنز دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنے احکامات سے پھیر دیں گے؟ آیت کے فرسٹ پارٹ میں ذکر کیا گیا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض, جو کہ تکبر کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مغرور لوگوں کو ہم سیدھی راہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیں گے, ان کو ہم اپنی آیتوں سے ہی پھیر دیں گے. تو کریکٹ آپشن از جو ناحق تکبر کرتے ہیں. نیکسٹ, تکبر کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ اب آپ آیت کے اگلے پارٹ سے دیکھیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کوئی نشانی بھی نظر آ جائے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کی اور سمجھنے اور ماننے کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. آیت میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی کس عادت کا ذکر ہے؟ ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا کہ جب انہیں بھلائی کا راستہ نظر آتا ہے تو اسے نہیں اپناتے, لیکن گمراہی کے راستے کو اپنا لیتے ہیں, یہی ان کی عادت ہے. لاسٹ کوسچن فرام دا لاسٹ پارٹ آف آیت, اعراض کرنے والوں کی اس عادت کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے, نمبر 1 انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا, وکانوا عنہا غافلین, نمبر 2 یہ سب اس سے غافل تھے. آیت 147 دیکھتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا, اللہ تعالیٰ ہی بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ پیچ کلر سے شو ہو رہا ہے, بآیاتنا ہماری آیات کو, ولقاء الآخرۃ اور ہماری اور آخرت کی ملاقات کو, حبطت ضائع ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال, هل یجزون نہیں وہ سب بدلہ دیے جائیں گے, الا مگر, ما کانوا یعملون وہ مگر اس کا جو یہ سب عمل کرتے تھے. آیتوں کو جھٹلانے سے مراد ہے کہ ان پر عمل نہ کرنا, اپنی خواہشات کو احکامات سے برتر رکھنا, اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے سے مراد ہے کہ اپنے اعمال کو درست نہ کرنا. جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کی ملاقات کا شوق نہیں ہوگا وہ دنیا کی زندگی میں اس کی تیاری بھی نہیں کرے گا, اور تیاری سے مراد ہے اچھے اعمال, تو وہ پھر برے اعمال میں ہی مشغول رہیں گے. کن لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے؟ آیت سے دیکھیں حبطت اعمالہم, تو یہ کس کو ریفر کیا گیا؟ والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا, نمبر 1. نمبر 2 آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا, جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. ان کو کس چیز کا بدلہ دیا گیا؟ یہ بدلہ دیا گیا ہے ما کانوا یعملون جو یہ سب تھے عمل کرتے. اس آیت سے ہم یہ پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اعمال کا ضائع ہونا, کہ جیسے قریش مکہ خود کو خادمین کعبہ کہتے تھے اور وہ وہاں پر خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لیکن ان کی یہ تمام خدمات اور یہ تمام اعمال کسی کام کے نہیں, یہ سب ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان ہی نہیں لائے. تو نیک اعمال کے لیے ایمان اور نیک عمل, پہلے پختہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ کانٹینٹ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور قوم کی حالت. آیت نمبر 148 سے 153. وَاتَّخَذَ اور بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, من بعدہ اس کے جانے کے بعد, من حلیہم اپنے زیورات سے, عجلاً ایک بچڑا, جسدا لہ خوار وہ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی. الم یروا کیا نہیں ان سب نے دیکھا, انہ کہ بے شک وہ, لا یکلمہم نہیں وہ کلام کرتا ان سے, ولا یہدیہم اور نہیں وہ رہنمائی کرتا ان کی, سبیلا کسی راستے کی. اتخذوہ ان سب نے بنا لیا اسے معبود, وکانوا اور وہ تھے, ظالمین ظلم کرنے والے یا ظالم. اب یہاں تک ہم ابھی تک جتنا ہم ڈسکس کر کے آئے وہاں تک یہ ہوا کہ بنی اسرائیل دریا پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزری, انہوں نے الہ کا مطالبہ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سخت ڈانٹا.
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو خواہش کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈال کے دکھائی، اور وہ سارا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد تورات کے احکامات کے بارے میں بات ہوئی. اب ذکر کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے کیا رویہ اختیار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا سامری، جس نے تمام لوگوں کو گمراہ کیا اور اس نے ان سب سے زیورات منگوائے، ان کو بھٹی میں ڈال کر اچھی طرح گلایا گیا اور اس کو اس نے ایک بچڑے کی شکل دے دی. اس نے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا، ایک گائے کا جسم بنا دیا گیا، اور اس میں اس نے اتنی ٹیکنیکلٹی سے اس کو بنایا کہ اس میں کچھ سوراخ ایسے چھوڑے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تو اس میں سے گائے کی آواز آتی. اس نے لوگوں کو یوں گمراہ کیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور یہ دیکھو یہ اس میں سے آواز بھی آتی ہے، یہ بات بھی کرتا ہے. تو اب اس کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کوشچنز کے تھرو دیکھتے ہیں. قوم موسیٰ نے ان کے بعد کسے معبود بنا لیا؟ آیت میں دیکھیں، عجلن، ایک بچڑے کو، بچڑے کا مجسمہ جس میں گائے کی آواز آتی تھی. بچڑا کس سے تیار کیا گیا؟ آیت میں دیکھیں، من حلیہم، اپنے ان کے زیورات سے تیار کیا گیا. اس بچڑے کی کن دو خصوصیات کا ذکر ہے؟ لا یکلمہم، نہیں وہ بات کرتا تھا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہ وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی کسی راستے کی. اور ان سب نے، وہ سب ظلم کرنے والے تھے. یہاں پر ان سے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک اس میں سے آواز آتی تھی لیکن وہ ان سے کلام تو نہیں کرتا تھا اور نہ انہیں کسی راستے کی وہ رہنمائی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ان سب ظالموں نے اسے اپنا معبود بنا لیا. آیت نمبر 149، وَلَمَّا سُقِطَ، اور جب گرائے گئے ان کے منہ، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں، وَرَأَوْا، اور ان سب نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد ضلوا، یقیناً وہ سب گمراہ ہو گئے ہیں. قالوا، تو ان سب نے کہا، لئن لم یرحمنا، یقیناً اگر تو نے نہ رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب، ویغفر، اور نہ بخشا، لنا، ہم کو، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سب ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو انیشلی تو سامری کی باتوں میں آ گئے لیکن پھر انہیں احساس ہوا، وہ شرمندہ ہوئے اپنے اس عمل پر، انہوں نے معافی مانگ لی. سقط فی ایدیہم سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نادم اور شرمندہ ہونا. ان کے منہ ان کے ہاتھوں میں گرائے گئے، یہ شرمندگی کی علامت ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگوں نے سامری کی بات مان لی؟ اس کا آنسر ہے جی نہیں. دراصل اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے وہ جو کہ بالکل سامری کی باتوں میں آئے ہی نہیں، اور دوسرے وہ جو کہ کچھ دیر کے لیے بہک گئے لیکن انہیں پھر احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی. تیسرے وہ جو کہ اپنے اس ظلم پر، اپنے اس شرک پر ڈٹے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. اس آیت میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے دوسرے گروہ کا، جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے معافی مانگ لی. اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ آیت سے ہم دیکھتے ہیں، لئن لم یرحمنا، اگر تو نے رحم نہ کیا ہم پر، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا. وہ نادم اور شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی غلطی ہم سے ہو جائے، جتنی بھی بڑی ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خالص دل سے معافی مانگ لینی چاہیے. مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف پلٹے تو پھر کیا ہوا وہ ان آیتوں میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب لوٹے، رجوع اردو کے لفظ سے موسیٰ علیہ السلام اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غصے میں افسوس کرتے ہوئے، سخت غصے میں وہ آئے کیونکہ انہیں پتا چلا کہ ان کی قوم اتنے بڑے ظلم میں، شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. قال بئس ما، تو کہا بری ہے جو. یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. گرین کلر از شوئنگ.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا بری ہے جو خلفتمونی، تو نے جانشین کی میری. جانشینی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلام کیا جا رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے، کیونکہ وہ انہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گئے تھے. من بعدی، میرے بعد. اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے آنے سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی تختیاں. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا. بِرَأْسِ أَخِيهِ، سر اپنے بھائی کا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وہ کھینچتے تھے اسے اپنی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ان کی طبیعت بہت جلالی تھی اور وہ غصے میں آئے، اور دراصل قوم کے جرم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ ان کا غصے میں آنا بنتا تھا. تو انہوں نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کتنی بری جانشینی کی میرے پیچھے کہ میری ساری قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا. کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کے آنے سے؟ اور انہوں نے تختیاں جو وہ کوہ طور سے لے کر آئے تھے وہ رکھ دی، جس کو قرآن نے القا سے بیان کیا ہے. اور وہ اپنے بھائی کو انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ پکڑ لیا اپنے سر کو، اور وہ ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس حال میں قوم کی طرف پلٹے؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، سخت غصے اور افسوس کی حالت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کس حکم میں جلدی کرنے کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر سامری نے گمراہ کر دیا تھا تو تم میرے آنے کا انتظار کر لیتے. تو رات جو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے تھے، ان کا بھی تم نے انتظار نہ کیا، اور تمام قوم سامری کی باتوں میں آ گئی. قال ابن امّا، کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے. اب یہ ڈفرینٹ کلر سے، گرے کلر سے شو کیا جا رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک قوم نے، استضعفونی، ان سب نے کمزور سمجھا مجھے، وکادوا، اور قریب تھے، یقتلوننی، کہ سب قتل کر دیتے مجھے. فلا تشمت، تو نہ تم خوش کرو، بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ تو شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین، ساتھ ظالم قوم کے. حضرت ہارون علیہ السلام کا مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے ان کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ ماں جائے ماں کے بیٹے کہہ کر پکارا، کیونکہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ جھلکتا ہے. اب حضرت ہارون علیہ السلام نے وجوہات بیان کی اور ساتھ ہی کہا کہ تم مجھے اس طرح ڈانٹ کر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو. حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کر پکارا؟ اے میری ماں کے بیٹے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا وجوہات بتائیں؟ نمبر 1، استضعفونی، انہوں نے کمزور سمجھا مجھے، پہلا بتایا اپنی کمزوری. دوسرا، وکادوا یقتلوننی، یہ اس قدر سرکشی پہ اتر آئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے، بنی اسرائیل کی سرکشی. یہ 2 وجوہات حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنی تو انہیں اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کے لیے معافی مانگی. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور تو داخل فرما ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو ارحم الراحمین، زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اتخذوا، بنا لیا، العجل، بچڑے کو معبود، سینالہم، ان قریب پہنچے گا انہیں، غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلہ، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد غضب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ذلت کا. لیکن اس کے کوشچن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے کمپیریٹیولی ساتھ ہی 153 آیت کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان سے اپوزٹ وہ لوگ جنہوں نے معافی مانگ لی. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، عاملو، سب نے اعمال کیے، السیئاتی، برے،
सुम्मा फिर ताबू उन सब ने तौबा की, मिन बादिहा उसके बाद, व आमनु और वो सब ईमान ले आए, इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब, मिन बादिहा उसके बाद, लगफूरुन यकीनन बेहद बख्शने वाला, रहीम बड़ा मेहरबान है। गजब और जिल्लत के हकदार कौन लोग हैं? आयत से हम देखते हैं गजब और जिल्लत के हकदार वो लोग हैं, इत्तखजुल इजला जिन्होंने बना लिया बछड़े को माबूद। और वो किस चीज के हकदार हैं? अल्लाह के गजब के। अल्लाह का गजब ये था कि फिर तौबा की कबूलियत के लिए, तौबा के लिए कत्ल जरूरी करार पाया। और दूसरा जो इनके लिए सजा थी, वज़िल्लतुन फिल हयाति दुनिया, जब तक ये जिंदा रहे जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी इन्होंने गुजारी और ये उसी के मुस्तहिक करार पाए। दूसरी तरफ जिन लोगों का जिक्र किया गया वो थे जिन्होंने तौबा कर ली। यहाँ से ये पता चलता है कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए, अगर तौबा खालिस हो तो अल्लाह ताला जरूर माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेंट हम डिस्कस करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लोगों को लेकर कोहे तूर पर जाना। अब वो मरहला था इज्तमाई तौबा का मरहला था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने और अपने भाई के लिए माफी मांगी। अब उन्होंने अपनी कौम के लिए माफी अल्लाह ताला से मांगने के लिए कुछ लोगों को चुना और उनको लेकर कोहे तूर पर गए, जिसका जिक्र इस आयत में है। वलम्मा सकता, और जब ठंडा हो गया, उर्दू के लफ्ज सुकून से हम समझ सकते हैं, मूसल गज़बु मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्सा, अखज़ल अलवाहा उठा ली तख्तियां, जो पीछे हमने पढ़ा था अलकल अलवाहा रख दी तख्तियां, अब जिक्र आ रहा है अखज़ल अलवाहा उठा ली तख्तियां। वफी नुस्खतिहा और उनमें जो लिखा था, हुदन वो हदायत, व रहमतुन और रहमत थी, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो हुम वो लिरब्बिहिम अपने रब से, यरहबून वो सब डरते थे, डरने वाले थे। वख्तारा और चुनना, पिक करना, चूज करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को चुन लिया। तो रात को हदायत और रहमत किन लोगों के लिए करार दिया गया है? आयत से हम देखते हैं, तो रात को हदायत और रहमत, हुदम व रहमतुन लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, जो अपने रब का खौफ दिल में रखते हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि आसमानी किताबें और हदायत से फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो कि अल्लाह ताला से डरने वाले हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर ले जाने के लिए कितने आदमियों को चुना, वो हम अगली आयत पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। वख्तारा और चुना, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौमहू अपनी कौम से, सबईना रजुला 70 आदमी, लिमीक़ातिना हमारे मुकर्रा वक्त के लिए, कोहे तूर पर ले जाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको चुना। फलम्मा फिर जब, अखज़तहुमुर रजफत पकड़ लिया उन्हें जलजले ने। इस क्वेश्चन का आंसर सबईना रजुला 70 आदमी। अब ऐसा हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को लेकर गए तो काफ़ी इसमें तफासीर है और काफ़ी मफहूम है, लेकिन ज़्यादा यही पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने अपना जलाल उन पर यूं जाहिर फरमाया कि ज़मीन पर जलजला और तूफान आंधी आई, जिसकी वजह से वो तमाम लोगों पर कुछ ऐसी कैफियत तारी कर दी गई कि वो बेहोश हो गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, लौ शिता अगर तू चाहता, अहलकता हूँ तू हलाक कर देता इन्हें, ये 70 लोगों को जब वो हलाक हो गए, बेहोश कर दिया गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू चाहता तो तू इन्हें पहले ही हलाक कर देता, तू फिरौन से ही निजात ना दिलाता और ये सब वहां ही मारे जाते, मिन कबलू इससे पहले, व इया और मुझे भी, अतुहलिकुना क्या तू हलाक करेगा हमें, बिमा इस वजह से जो, फ़अल सुफ़हाउ किया बेवकूफ़ों ने, कि जो बेवकूफ़ों ने अमाल किए, क्या उसकी वजह से तू हमें भी हलाक कर देगा, मिन्ना हम में से, मतलब जो हम में से है, जो हम
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو 70 لوگ تھے یہ وہی تھے جنہوں نے بالکل بھی سامری کی باتوں میں نہیں آئے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نیک لوگ تھے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تضلو، تو گمراہ کرتا ہے، بہا، اس کے ذریعے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتہدی، اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، پس تو معاف فرما ہمیں، وارحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، وانت، اور تو خیر الغافرین، بہترین ہے معاف کرنے والوں میں سے، وقتب، اور تو لکھ دے، لنا، ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ وفی الآخرہ، بھلائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انا ہدنا، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے، الیکا، تیری طرف، قال، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ اللہ تعالیٰ سے بات کی، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تو چاہتا تو فرعون کے ہاتھوں ہی ہم سب کو پہلے ہلاک کر دیتا اور ہمیں موقع ہی نہ دیتا کہ ہم یہاں آ کر تیرے سے توبہ کریں۔ دوسری بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ ان ہی الا فتنتک، کہ نہیں ہے یہ تیرا ہلاک کرنا، کہ تیرا مقصد ابھی بھی ہلاک کرنا نہیں ہے، مگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، صرف سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری قوم کے چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہم میں سے نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بعض کو ہدایت پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس سے مزید قریب ہوتا ہے یا کوئی اور سہارے اور وسیلے ڈھونڈ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، رحم کی درخواست کی، ہم پر مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ اب جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب ہے، اصیب، میں پہنچاتا ہوں، بھی، اس کو، من اشاء، جس پر میں چاہتا ہوں، ورحمتی، اور جو میری رحمت ہے، وسعت، وہ گھیرے ہوئے ہے، کل شیء، ہر چیز کو، فساکتبھا، پس عنقریب میں لکھ دوں گا اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، وہ سب پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ سب ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین، اور وہ لوگ جو ہم بآیاتنا، ہماری آیات پر وہ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا اس کو ہم کوسچنز کے تھرو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کسے پہنچاتا ہے؟ آیت کا فرسٹ پارٹ، اصیب بھی من اشاء، جسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کن لوگوں کے لیے لکھ دیں گے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، عنقریب میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، نمبر 1 یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 3 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیتوں پر ایمان لانے سے مراد کہ وہ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو وہ اپنی ٹاپ پریفرنس رکھتے ہیں، جن پر وہ ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہیں ہر سچویشن میں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو کنٹینٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔